बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकायक जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें कई सवालात उठ खड़े हुए हैं और तकरीबन हर आदमी के जहन में ये सवालात गूंज रहे हैं। हम इन जवाबात तक पहुँचेंगे या पहुँचने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन भी शामिल है और तज्ज़िया भी। और इसके अलावा एक दो ख़बरें हैं जिन पर तबसरा करना है। ख़बरों में सारे फहरिस्त तो इमरान खान को कतर के हवाले किया जा रहा है और दूसरा ये कि एक जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो खैर से अयूब खां के पोते या नवासे भी हैं, उन्होंने 2023 को, यानी जो रवां साल जो चल रहा है, इसको आइन और कानून की पामाली के हवाले से बदतरीन साल या बुरा साल करार दिया है। तो इस पर कुछ तबसरा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, चंद दिन पहले या 8-10 दिन पहले की ख़बर जो हमने बयान की थी कि जनरल फैज़ की मोटरवे पर चीफ खड़पैंच से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मैंने ये बताया था कि पूरा ब्लूप्रिंट, नक्शा, हदायत और हलाशेरी सब कुछ दिया गया था, जिसके बाद ये ज़ाहिर किया गया था मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, और मैंने बल्कि सबसे पहले ये ज़ाहिर किया था कि अब ये जो खड़पैंच है ये एकदम से सरगर्म हो जाएंगे और सख्त तरीन फ़ैसले देंगे, मुल्क को नए बहरान में दाखिल करने की कोशिश करेंगे, सारा निज़ाम तलपट करने पर इनका ज़ोर होगा। और वही कुछ हो रहा है। ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की नज़र षानी की दरख्वास्त 14 मई को इलेक्शन कराने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल मुस्तरद कर दिया। तो इसका ज़ाहिर है इतलाक़ इलेक्शन पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन की तारीख़ तो गुज़रे भी कई महीने हो गए। लेकिन इसका इतलाक़ अब इस बात पर होगा कि अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, लिहाजा तौहीन अदालत के केस चलने का एक मंतकी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। ये केस चलेंगे, कब चलेंगे, कैसे चलेंगे और इसमें कौन कौन जो है वो गिरफ्त में आएगा, ये ज़ाहिर है कि इस पर कोई पेशगोई करना आसान नहीं। ये उनकी सबाबदीद पर है कि वो शहबाज शरीफ को पकड़ें, बाकियों को छोड़ दें, या बाकियों को पकड़ें, शहबाज शरीफ को छोड़ दें। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इतनी कम मुद्दत में तौहीन अदालत के केस अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकेंगे। अगर इन्होंने इनिशिएट कर दिया मामला तो ये मामला आगे चला जाएगा, अगली अदालत तक चला जाएगा। लेकिन ये मामला मेरी नज़र में इतना अहम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ये बताएं कि जो तौहीन अदालत का मसला है बहुत संगीन है। मेरे ख़्याल में ये इतना संगीन नहीं है। संगीन मामलात इस हफ़्ते आने वाले हैं। फैज़ साहब की हिदायत के मुताबिक ये ख़बर है कि अगले हफ़्ते, यानी ये जो पीर से सोमवार से शुरू होने वाला है, आज जुमा है तो हफ़्ता इतवार 2 दिन के बाद जो हफ़्ता शुरू होगा, इसमें इन्होंने आर्मी एक्ट को उड़ा देना है, ये तय है। अच्छा, आर्मी एक्ट उड़ जाएगा तो साथ ही ये जो साइफ़र केस की अदालत है जिसके तहत जो इमरान खान पर मुकदमा चला रही है, वो अदालत भी अज़ खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अब एक सवाल लाजमी पैदा होता है कि क्या इमरान खान अज़ खुद फ़ौरन रिहा हो जाएगा, क्योंकि जिस केस में उसे सज़ा हुई थी वो सज़ा तो मुअत्तल हो गई है। अब ये गिरफ़्तार है साइफ़र केस में, और साइफ़र केस की जब अदालत ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि मुकदमा भी ख़त्म हो गया। अब जब मुकदमा ख़त्म होगा तो इमरान खान खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, किसी ज़मानत की दरख्वास्त भी नहीं उसे करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये बात एक क्लियर कर लें कि 2 बातें क्लियर कर लें कि एक तो ये है कि अदालत जो है वो नए एक्ट के तहत बनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते ख़त्म कर देना है। प्रोग्राम के मुताबिक जो भी उनका स्केड्यूल है, जो भी उनका वो प्रोग्राम है, उसके तहत इन्होंने ख़त्म कर देनी है। लेकिन इमरान खान पर जो मुकदमा बना है वो आर्मी एक्ट, पुराने वाले आर्मी एक्ट जिसमें अब तरमीम की गई है, उसके तहत बनेगा, यानी मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि तरमीमी एक्ट उड़ाने के बाद फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से नई अदालत साइफ़र पर बनाने का ऐलान किया जाएगा और इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मैं एक ख़बर आपको किसी वजाहत के बगैर दूंगा। वो ख़बर ये है कि इदारों के पास प्लान बी ही नहीं है, बल्कि प्लान बी प्लस भी है। और प्लान बी प्लस जो है वो
کافی سے زیادہ سنگین قسم کے نتائج کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ معاملات پلان بی کے تحت ہی حل کر لیا جائے گا، اس سے آگے بات نہیں جائے گی۔ یہ اتنا خلاصہ ہے، اس کی وضاحت ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے، اور اس کی وضاحت کرنا ظاہر ہے آسان بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پلان بی کے خد و خال کیا ہیں یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ جن ذرائع کی ہم بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، یا جن ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، ان ذرائع تک صرف یہ خبر ہے کہ ان کے پاس پلان بی بھی ہے اور پلان بی پلس بھی ہے، لیکن پلان بی یا پلان بی پلس کی تفصیلات کیا ہے، اس کے نکات کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کی فیچر کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ ڈن ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بھی قدرے کم سنگین ہے، وہ ہے نیب آرڈیننس کو اڑا دینے کا فیصلہ بھی اسی ہفتے یا شاید ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے، ورنہ یہ بھی پیر کو آ جائے گا، اور اس کے تحت وہ تمام شکیں ختم کر دی جائیں گی جن کا فائدہ عمران مخالف قوتوں کو ہوگا، اور وہ شکیں رہنے دی جائیں گی جن کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر نیب میں بھی کچھ تبادلے سپریم کورٹ کی طرف سے متوقع ہے، وہ کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے گا کہ جو نئے قانون کے بعد جو تقرریاں ہوئی ہیں کچھ اس طرح کا معاملہ کر کے، تو گویا کہ پرانا سیٹ اپ بحال کر کے نیب کو پھر جنرل فیض کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جنرل فیض اس وقت دندناتا پھرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ خبریں ماضی میں بہت آئی کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، اس کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا، ابھی تک ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ آزاد ہے، اپنے ہر ایکشن میں آزاد ہے، اپنی ہر سازش میں آزاد ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی غیر اہم اور غیر مؤثر پابندی صرف یہ ہے کہ آتے جاتے اسے اطلاع دینی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں، یہ اطلاع دینی ہے۔ اس اطلاع کا ظاہر ہے اس کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ میں اس کو بھی سنگین نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جب نئی عدالت آئے گی یہ بندیال ٹولہ رخصت ہو جائے گا جنہوں نے آئین کو پامال کیا، اخلاقیات کو پامال کیا، عمران کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ذلت کی ہر حد عبور کی، اور اگر بندیال کا بس چلے تو یہ جناب ایک مسلح دستہ لے کر آج ہی اٹک جیل پہنچ جائے اور جیل کو دروازے توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر کے عمران خان کو باہر نکال کر لے آئے۔ یہ ہو گیا منیب، ہو گیا جاز الحسن، ہو گیا ٹرکا والا، ہو گیا۔ لیکن جہاں بھی ایک روک موجود ہے، اور وہ روک یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے نیب آرڈیننس کی سماعت جو کی ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے آنے کے بعد اس کو اپنی مرضی کا بینچ بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے، چنانچہ جب اس کی رخصتی کے فوراً بعد بلکہ اس کے ٹینیور کے دوران ہی شاید آخری دن میں نظر ثانی کی دائر کی جا سکتی ہے۔ جب اس پر ریویو ہوگا تو آئین اور قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس سے چاہے اتحادی پارٹیوں کو نقصان پہنچے، چاہے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے، چاہے کسی کو فائدہ ہو کسی کو نقصان ہو، وہ اس عدالت اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گی۔ لیکن جہاں تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بدنیتی کی بنیاد پر حل کیا جا رہا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے، اور عمران خان کی محبت میں یہ ہوش و خرد کے دامن بھی انہوں نے تار تار کر دیے ہیں، تو عمران خان کی باہر آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی والے یہ خوش فہمی ظاہر کر رہے ہیں کہ ادھر وہ خصوصی عدالت ختم ہوگی، ادھر عمران خان کی ہتھ کڑیاں خود بخود کھل جائیں گی، دروازہ خود بخود اوپن ہو جائے گا، جیسے وہ ہارر فلموں میں ہوتا ہے اس طرح دروازہ کھلے گا اور اس طرح ہتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، عمران خان باہر آ جائے گا، باہر کوئی اڑن کھٹولا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، وہ اڑن کھٹولا لے کر اسے بری گالا یا زمان پارک میں آ جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ناظرین، اب الیکشن کب ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن وہ ایک مصرع ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اپنے زمینی حوالے سے بات کرتے ہیں، خدا کو بیچ میں نہیں لاتے، تو دوسرے مصرعے کو تھوڑا سا تصرف اور تھوڑی سی اس میں ترمیم ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ اس مصرعے کو یوں پڑھیے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور وہاں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے میرا اشارہ کس طرف ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی ہوئے اگر
ان کے خیال سے نومبر میں الیکشن سوٹیبل ہیں تو وہ مان لیں گے بات، اور اگر نومبر کی بات ان کی پسند میں نہیں ہے، اور نومبر کا ایشو کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، بلکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، دوبارہ بتا دوں گا، نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن پھر فروری میں ہوں گے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، عدالتی حکم ہے، الیکشن کمیشن اعلان کر دے گا اگلے ہفتے کہ 9 نومبر یا 10 نومبر یا جو بھی تاریخ وہ دے، اس تاریخ کو 9، 8، 10 نومبر کو الیکشن کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر اخبارات کے لیے آ سکتی ہے، ٹی وی پر چل سکتی ہے، لیکن اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا نومبر کی پہلی تاریخ میں زیادہ قیاس یہ ہے کہ اکتوبر کے آخری دنوں میں یہ خبر بھی تو آ سکتی ہے کہ فلاں 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 وجوہات کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے الیکشن کو غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت پھر جب جائے گا تو یہ بندیالے کی کورٹ میں نہیں جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جائے گا، اور پھر وہ کیا فیصلہ کریں گے اس پر ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے، اور ایسا اعلان کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی سپریم کورٹ نے یہ جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کی ہے، اس میں ان 2 رکنوں نے اس فیصلے کو ریمارکس کی حد تک تو مسترد کیا جس کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تھا، لیکن اس قانون کو انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا، اس قانون کو ختم نہیں کیا، وہ قانون موجود ہے۔ اس قانون کو زبانی کلامی ان لوگوں نے اپنے ریمارکس میں مسترد ضرور کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں آیا کہ وہ قانون جو ایکٹ بنا تھا اس کو انہوں نے کالعدم کر دیا ہے۔ یہ ایک رستہ رکھا ہے، اگر یہ رستہ ختم بھی کر دیتے ہیں تب بھی اکتوبر کے آخر میں یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں پھر سے جائے گا، پھر وہ جو فیصلہ کرے گی وہ پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے حامی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک مشن پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تاثر وہ بنانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کہیں الیکشن نہ جیت جائے۔ ارے بھائی، اگر عمران خان نے الیکشن جیتنا ہے تو وہ نومبر میں نہیں، وہ فروری میں بھی جیت سکتا ہے۔ عمران خان کا ایشو تو نومبر سے بہت پہلے حل ہو جانا ہے، لیکن یہ جو تاریخ ہے جو ادارے چاہتے ہیں یا جو نگران حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن فروری میں ہو، تو اس کا تعلق کچھ معاشی اقدامات سے ہے۔ اب وہ معاشی اقدامات کے حوالے سے یہ نگران حکومت 0/0 ثابت ہوئی ہے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیوں 0/0 ثابت ہوئی ہے، اور کیوں اس کے فیصلے غلط تھے، کیوں اس کی ساری کابینہ کا انتخاب ہی غلط تھا۔ ایک فکرہ میں کابینہ کے بارے میں کر کے آگے بات کرتا ہوں۔ کابینہ میں ایک تو انہوں نے معاشی ٹیم رکھی ہے جو کہ چوروں اور ڈاکوؤں پر مشتمل ہے، ایک یہ غلط فیصلہ ہو گیا۔ جو معاشی ٹیم کے علاوہ جتنے بھی وزیر رکھے ہیں وہ سارے کاکڑ صاحب نے اپنے احباب اور دوستوں کو نوازا ہے۔ آپ لسٹ پر غور کر لیجئے، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کاکڑ صاحب کا ذاتی دوست نہ ہو۔ بس ایک ٹیلی فون کیا کہ یار تو کتنے ہیں، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ چھتی آ میں تین وزیر بنانے لگا۔ یہ اس طرح انہوں نے کابینہ بنائی ہے۔ تو بہرحال یہ بحث الگ ہے، لیکن میں التوا کی وجہ حکومت کے نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں یا اداروں کے نقطہ نظر سے بنا رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ معاشی اقدامات ایسے کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے ان کو وقت چاہیے۔ اس کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے۔ عمران خان تو اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے تو تب بھی موجود نہیں ہے، اس کا قصہ تو ستمبر ہی میں پاک ہو جانا ہے۔ اور یہ عمران خان والا یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی بات کرے کہ عمران خان کی مقبولیت سے ڈر کر یہ الیکشن فروری میں کرانا چاہتے ہیں، تو یہ کتنا بودھا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ جو مقبولیت اگر اس کی فرض کیجیے ہے تو جو نومبر میں ہے وہ فروری میں کیا ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، اب ایک اہم سوال یہ جو ایک پی ٹی آئی کی طرف سے کمپین چلائی جا رہی ہے کہ سعودی طیارہ عمران خان کو لینے آ رہا ہے، یہ تو ایسی خیر مزہ کا خیز بات ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اس کا جواب میں صرف ایک فکر میں دوں گا کہ سعودی فرمانروا جتنے بھی ہیں، ایک تو فرمانروا ہے اور دوسرے ان کے ظاہر شاہی خاندان کے لوگ ہی بیشتر وزارتیں اور محکمے انہی کے پاس ہیں۔ تو سعودی فرمانروا اور ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کا نام اگر کوئی ان کے سامنے لے دے تو وہ اگال دان اٹھا کر اپنے منہ کے آگے رکھ لیتے ہیں اور اس میں تھوک دیتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی تو بات ہی غلط ہے، اس کا تو جتنا مرضی توا لگانا چاہیں آپ لگا سکیں۔ دوسری بات جو ان کی کوشش ہے، جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو ان کا طیارہ لینے کے لیے آ رہا ہے، کوشش کی خبر آپ نے سب نے سن لی ہے۔ کوشش یہ تھی کہ وہ گلاب و جادوگرنی
اسلام آباد کی 5 اسٹار ہوٹل میں ملی قطر کے شہزادے سے، اور اس کو پیغام دیا کہ مجھے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور ان اقدامات میں کیا تھا، یہ شاید نکتہ رہ گیا مجھ سے بھی اور دوسروں نے بھی نہیں بتایا۔ وہ نکتہ یہ تھا کہ قطر کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو قطر میں پناہ دے دی جائے، اس لیے کہ برطانیہ یا امریکہ جانے کی تو فوج اجازت نہیں دے گی، کیونکہ برطانیہ یا امریکہ میں جا کر یہ عمران جو ہے فوج کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک مہم شروع کر سکتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ان کا نیٹ ورک جو ہے، قادیانی نیٹ ورک، یہودی نیٹ ورک، بی جے پی کا نیٹ ورک عمران خان کے ساتھ مل کر اچھی خاصی وہ ایک یعنی میس کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو وہاں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے قطر والوں سے کہا ہے کہ آپ مجھے قطر میں پناہ دے دیں، اور فوج اس پر مان جائے گی، اس لیے مان جائے گی کہ اسے پتہ ہے کہ قطر میں جا کر کوئی بھی شخص پاکستان کے خلاف مہم نہیں چلا سکتا، جس طرح سعودی عرب میں بھی کوئی شخص جا کر پاکستان کے خلاف کوئی سیاستدان اس طرح کی مہم نہیں چلا سکتا۔ مجھے یہاں سے نکالو، میری جان چھڑاؤ، میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، میرا بیڑا ہی غرق ہو گیا، مجھے نکالو اور قطر میں مجھے پناہ دے دو۔ یہ عمران خان کی طرف سے پیشکش تھی جو گلاب و جادوگر نے پہنچائی، اور قطر نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے قطعی الفاظ میں انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے ناظرین، قطر کے ساتھ انہوں نے پچھلے 4 سال میں جو کچھ کیا، کسی بھی ملک کے کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے ملک کے کسی دوست ملک کے خلاف ایسی کمپین نہیں چلائی، ایسی کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے، ایسی کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے کہ جس میں کسی سیاستدان نے اپنے ملک کے کسی دوست ملک کو اس طرح ہٹ کیا ہو، اس طرح اس کو نشانہ بنایا ہو، اور نشانہ بھی صرف نفرت کا نہیں بلکہ تضحیک کا، تمسخر کا۔ تو دنیا کی کوئی قوم بھی اس تہذیب کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جو عربی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس بات کو ان کی جبلت میں ہے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو ایک صرف تانا دینے پر 2 قبیلوں میں ایسی جنگ چھڑتی تھی جو 100 سال تک ختم نہیں ہوتی تھی، اور جس میں ہزاروں افراد چلے جاتے تھے۔ تو یہ گدھے کے بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قطر عمران خان کی اس پیشکش کو قبول کر لے گا اور قطر اپنا طیارہ بھیج کر عمران خان کو لے جائے گا۔ اب اس پر اس سے زیادہ کیا میں تبصرہ کروں، لیکن جو کہانی تھی وہ میں نے بتا دی۔ تو ناظرین، الیکشن جب بھی ہوئے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہمیں کیا اداروں کو نظر آ رہا ہے، پڑوسی دوست ملکوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون جیت جائے گی، لیکن یہ جیت جو ہے یہ اتنی شاید کافی نہ ہو کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے، یعنی کہ سادہ اکثریت اس سے نہیں ملے گی۔ یہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو نہیں ملے گی، اس سے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر حکومت کرنا پڑے گی۔ پھر وہ حکومت کیسے کرتے ہیں اتنے مشکل حالات میں؟ اور پھر شہباز شریف صاحب نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا اثر انتخابی مہم پر بھی ہوگا۔ اور کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ انتخابی مہم کو ٹیمپو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور معاملہ کچھ کسی حد تک سنبھال بھی لیں گے۔ لیکن وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جس بھی جلسے میں لے جایا جائے گا وہ جلسہ رسک ہوگا، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھڑک اٹھیں گے، کیونکہ آج جو تباہی نازل ہوئی ہے جس کو سب لوگ نگران حکومت کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، لیکن آج جو تباہی نازل ہوئی ہے بجلی کی بلوں کی شکل میں وہ ساری شہباز شریف صاحب نازل کر کے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کوئی متبادل پلان نہیں سوچا، سیدھا ایک فیصلہ کیا کہ IMF کے حکم کے تحت بجلی اتنے روپے بڑھا دو، تیل اتنا بڑھا دو، اور کچھ نہیں کیا۔ اور اشرافیہ کی مراعات خود مسلم لیگ کے ارکان کی طرف سے تجاویز دیے جانے کے باوجود انہوں نے اشرافیہ کی مراعات کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 1000 ارب روپے کی بجلی اشرافیہ مفت کھا جاتی ہے 2 طریقوں سے، ایک تو جن کی فری بجلی ہے، 2 لاکھ ملازم ہیں اور ان کی بڑی بے پناہ مقدار میں وہ بجلی خرچ کرتے ہیں، اور دوسری چوری کی شکل میں۔ سب سے زیادہ بجلی چوری اشرافیہ کرتی ہے، پھر مافیا کرتے ہیں، اور مافیا اشرافیہ کی ایک برانچ کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مافیا اشرافیہ کی ایک برانچ ہے، اس کا دست و بازو ہے،
اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی ایک فرنچائز ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کسی اشرافیہ کی رعایت ختم کرنے کا کوئی انہوں نے نام تک نہیں لیا، الٹا ججوں اور سینئر سرکاری افسروں کی تنخواہوں میں شہباز شریف صاحب نے بے محابہ اضافہ کیا، جس کی وجہ سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا۔ اور اب ہر دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نگران حکومت تو ظالم ہے ہی صحیح، لیکن شہباز اور اسحاق ڈار نے جو بم گرائے ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ تو یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا کہ کسی جلسے میں، مسلم لیگ کے جلسے میں اسحاق ڈار کو نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ لوگ اس کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہ صرف اسحاق ڈار نہیں، شہباز شریف کو دیکھ کر بھی لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ ناظرین، مزید گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔